बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड मूव्स का दौर चल पड़ा है और दो तीन बल्कि चार पांच ख़बरों की बहुतात है और इन ख़बरों को अगर आप उसको क्या कहते हैं डिकोड करने की कोशिश करें तो आपको समझ ये लगेगी कि ये सारी चीज़ें नपीतुली हैं और बड़े तरीके के साथ सोचे समझे तरीके के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं और इस सोचे समझे तरीके में इमरान खान साहब को माइनस होना है या यूँ कह लें कि नेगेटिव होना है या यूँ कह लें कि इस सिस्टम से आउट होना है। अब वो आने वाला वक्त देखेगा कि उनको कितना आउट किया जाता है, वो आउट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब की सारी सियासत जो है वो उनके गले खुद पड़ी है, यानी कि कह लें खुदकुश किस्म की उन्होंने सियासत की थी जो उनके गले पड़ी है। और कोई मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई मौले मौलाना मारे तो मौला नहीं मरदा, वही वाली जो मिसाल आप कह लें कि इमरान खान साहब को किसी ने ढेर नहीं किया, ना आसिम मुनीर साहब ने, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना जरदारी साहब ने। इनको बस खुल खेलने का मौका दिया और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। तो दो चार बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लोगों को लग रहा है। पहली बात जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि ये नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में फट पड़े हैं। हुजूर इन्होंने फटना ही था, क्योंकि इनका दुश्मन एक था और वो दुश्मन इमरान खान नहीं था। इनका दुश्मन वो वाला सेटअप था जिसने इनको पाकिस्तान की सियासत से आउट करने की कोशिश की थी। और हालात का अगेन फिर वही बात कि इमरान खान साहब को अपने होते हुए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा उन्होंने दुश्मनी खुद पूरी कर ली पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने मौसनों की मौजूदगी के अंदर ही वो दस्तों गिरेबां हो गए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो नतीजातन जो गेम उनके हाथ में आ गई, जो बड़े फनकार थे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो सिस्टम से उन्होंने आउट कर दिया उनको। दुश्मन उनका एक था और दुश्मन को उन्होंने आपस में लड़ाया और उस लड़ाई का फ़ायदा उन्होंने उठाया, हुकूमत में आए। अब इंतखाबात का दौरा है, तो लिहाजा अब ये आपस में लड़ेंगे तो सूरत हाल जो है वो उस तरफ लेके जाएगी कि इमरान खान साहब की जगह सियासत के अंदर कम होती चली जाएगी। इमरान खान साहब को जो वो उनकी जो जमात और उनकी सियासत जो है वो जो चमक कर सामने आई, उसकी एक बड़ी वजह जो थी वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का आपस में रवादारी का सलूक था, जो इन्होंने मिसाक जमहूरियत के साथ किया था। लेकिन यहाँ पर अंपायर लेग अंपायर को अपने साथ मिला लेता है। इमरान खान साहब लेग अंपायर ही थे ना, साइड पे खड़े थे, तो अपने साथ मिला के तीसरी पार्टी की सूरत में उनको ले आए और फिर पूरी पाकिस्तान की रियासत का जोर लगा के उसको खड़ा किया। नतीजा आपके सामने है कि वो जो जाली चीज़ें होती हैं, जालसाजी होती है अनटिल अनलेस। देखें, आपको कोई बंदा किसी जगह के ऊपर ला के बिठा सकता है बज़ोर कुव्वत, धांधली करके 19-20 करके सारा कुछ करके, लेकिन फिर उस जगह के ऊपर रहने के लिए आपको अपनी अहलियत साबित करनी पड़ती है। इमरान खान साहब से वो नहीं हो सकी, इसलिए फारिग हो गए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी एक तरह से। तो अब जो कह लें कि इन्होंने कोशिश ये करनी है कि आइंदा इंतखाबात के जो भी नताइज सामने आए, अनटिल अनलेस ये कोई बहुत बड़ा बम ना चल जाए, अल्लाह माफ़ करे, यानी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो अदरवाइज़ जो है वो एक पार्टी हुकूमत में होगी और एक पार्टी अपोजिशन में होगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वफाक में ये एक दूसरे के हस्ब मुखालिफ भी हों, हस्ब इक़्तिदार भी हों और किसी सूबे में ये इत्तेहादी भी हों। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इस सारी सियासत का जो मकसद है वो जो 2011 में जो एक गठजोड़ बना था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और तहरीक इंसाफ का, उसके ख़िलाफ़ ये बरसरे अमल हैं या बरसरे पेकार हैं। इनकी आइंदा की सियासत भी यही होनी है कि दोबारा से वो गठजोड़ ना बन सके। हालात को इस तरह खींच के रखना है हमने कि इमरान खान साहब एक बार फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल ना हो जाएं। सियासी तौर पर उन्होंने खिलाफ बाकी नहीं रहने देना, तो इसलिए अब आपको ये आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मज़ीद लड़ेंगे भी अनटिल अनलेस इंतखाबात के बाद जो नताइज की सूरत हाल होती है वो क्या होती है, ये गिवन सिचुएशन के मुताबिक ये ट्रीट करेंगे चीज़ों को। तो अभी तो चूँकि इंतखाबात दूर हैं, दूर नहीं, नताइज दूर हैं उनके,
تو انتخابات کا مرحلہ ہے اور انتخابات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں برسر پیکار ہوں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں. اور سوات میں جو جلسہ تھا وہ اسی کا شاخسانہ تھا، اور انہوں نے پیسے نہیں رکھے تھے. 15 ارب روپے جو سیلاب زدگان ہیں بلاول صاحب نے تڑی کرا دی، وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا، وہ انہوں نے جاری کر دیے. تو پج یہ کوئی نہ کوئی رہے گا. پج ہم پنجابی میں کہتے ہیں بہانہ. تو لڑائی کا کوئی نہ کوئی بہانہ رہنا، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں. ادھر جو کہہ لیں کہ کل سینٹ میں جو، بلکہ 2 دن پہلے وہ جو قانون منظور ہوا تھا اور آج سینٹ کا اجلاس تھا، کل رات کو جو سلیم مانڈوی والا صاحب ہے ان کو اور فاروق ایچ نائک آج صبح غالباً پہنچے ہیں یا رات گئے پہنچے ہیں، وہ بیرون ملک دورے کے اوپر تھے سوری. تو ان کو بلا کے زرداری صاحب نے ان کی چمب چاڑ یعنی ٹھیک ٹھاک بستی فرمائی ہے. حالانکہ سلیم مانوی والے صاحب کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. فاروق ایچ نائک صاحب 2 نمبری کر رہے تھے. رضا ربانی صاحب، فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے وہ جو چیئرمین سینٹ کا وہ تھا نا پریولیجز، یعنی کہ کچھ لوگ تو سینیٹر آج یہ کہتے پائے گئے ایک دوسرے سے کہ انہوں نے جو ٹیبل کیا تھا نا ان لوگوں نے، اعظم ذکیر تارڑ صاحب نے، رضا ربانی صاحب نے، فاروق ایچ نائک صاحب نے، ساری، اور جو قودہ صاحب ہیں، قودہ بابر صاحب، انہوں نے مل کے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا کہ جو اراکین سینٹ ہیں ان کو جو پریولیجز اور پرکس جو ہیں ان کی وہ قومی اسمبلی کے سے علیحدہ کی جائیں، ارکان قومی اسمبلی سے. پہلے وہ اکٹھی تھیں. تو اس میں انہوں نے دکھایا کچھ، سائن کچھ کروائے، اور جو ٹیبل کیا تھا اس میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں کہ جناب چیئرمین سینٹ حاضر ہو یا ریٹائرڈ ہو، وہ جہاز لے سکتا ہے، ریکوزٹ کروا سکتا ہے، اس کی جناب اتنی تنخواہ ہوگی، اس کے اتنے پرسنل سٹاف 12 افراد تک ہوگا، 8 کے قریب اس کے یہ ہوں گے سیکورٹی گارڈ ہوں گے، بلا بلا بلا، جو بھی وہ پرکس اینڈ پریولیجز. اس کے اوپر زرداری صاحب نے ان کی ٹھیک ٹھاک جو بستی فرمائی. انہوں نے کہا کہ یار اب فاروق ایچ نائک صاحب، میں تو پاکستان میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں نے زرداری صاحب کو یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ ساری لابنگ انہوں نے کی ہے، ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا ہے، اور یہ سارا کچھ کر رہے تھے لالچ میں دلوا کے نا، وہ کیا نام ہے ان کا، صادق سنجرانی صاحب. یہ سارے لوگ ان کے اندر کھاتے ان کے کانے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ یاد کیجئے، کھڑے ہوئے تھے تو 64 تھے، اور جب ان کا صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن تھا اور جب ووٹ بکسوں سے نکلے تو وہ 50 نکلے. تو وہ جو باقی 14 تھے وہ کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا جی. تو ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اکشر ماندی ہے، منہ کھاندہ تھے اکشر ماندی ہے، چوری کا مال. تو یہ صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے اگے نے بیٹا کر لا اور نال ساڈا بھی پلا کر جا. یہ جو سابق چیف ہیں جی چیئرمین سینٹس، یہ ان کی کارروائی تھی. زرداری صاحب نے اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ جو رہی صحیح جو عزت ہے جمہوریت کی، دستور کی، آپ لوگ اس کا بھی جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی یہ والا کام کرتے ہوئے؟ زرداری صاحب نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے. کیوں لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے الیکشن ہے، ہم الیکشنوں میں جا رہے ہیں اور آپ کا مراز پونا نہیں ختم ہو رہا. سوری، مراز پونے سے یہ اس کو علامتی طور پر لیجئے گا، یہ میں کسی کی تصدیق کا پہلو نہیں ہے اس میں، یعنی کہ گھٹیا پن نہیں ختم ہو رہا آپ لوگوں کا. سادہ الفاظ میں انہوں نے یہ والی بات کی. تو امید ہے کہ آج جتنا بھی اچھل رہے تھے صادق سنجرانی صاحب، اب سینیٹر ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں رانا مقبول صاحب، عرفان صدیقی صاحب اور کئی اور، وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی پیٹ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو کچھ کہا گیا تھا، دستخط کسی اور چیز پہ کروائے گئے. اور اس میں میرے جو دوست ہیں وزیر قانون صاحب، ان کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. تو بہرحال یہ انتخابات کی تیاری کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ انتخابات قریب ہیں، اور اس طرح کی قانون سازی کا بلاول بھٹو صاحب اور ان کے والد صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا ہے. تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ فنکاریوں سے بات شروع کی تھی. یہ فنکاریوں کا دور ہے، کیلکولیٹڈ مووز ہونی ہیں، اور ان ساری مووز کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ انتخابات میں اپنی پوزیشن زیادہ اچھی کرنا، زیادہ سیٹیں جیتنا. اور جو باریک گیم ہے اس میں وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہونے دینا. کسی صورت، کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی خلا ہم نے باقی نہیں رہنے دینا. اور جب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہوں گی اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی، انتخابات
سے پہلے اور انتخابات کے بعد بھی، تو پھر تیسری پارٹی کی جگہ ذرا کم ہو جائے گی۔ اگر یہ ایک پارٹی دوسری کو ذرا ٹف ٹائم دے گی، اپوزیشن ٹھیک کرے گی، نہ آواز دے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگز کرے، جس طرح پچھلے دور میں نواز شریف صاحب نے وہ ان کے اوپر الزام ہے اور پھر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ ان کو میمو گیٹ کے اوپر سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا، تو کیانی صاحب کو بیل آؤٹ کیا گیا اور شجاع پاشا صاحب کو، اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے کام نہ کریں یہ دونوں پارٹیاں، تو ٹھیک چلتا رہے گا۔ تیسری پارٹی کی اس طرح کی، یعنی کوئی کھڑا بھی کرنا چاہے تیسری پارٹی تو بڑی مشکل ہوگی ان کو، یعنی کہ ایک دوسرے فرینڈلی اپوزیشن کے بجائے جینون اپوزیشن اگر ایک دوسرے کی کریں، تو یہی ان کے ارادے ہیں۔ تو ایک تو یہ والی بات ہوگی، دوسری نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ادھر متحرک ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے تو کوئی انتخاب، الیکشن مطلب بے معنی ہو جائے گا، تو اور وہ کب تک جو ہیں وہ پاکستان میں الیکشن انتخابات سے قبل نہیں ہوں گے۔ وہ حالانکہ زندہ لاش بن چکے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے بعض عناصر۔ ابھی اگر آپ سچویشن دیکھیں، کل تک ہمیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی محبت میں شہباز شریف صاحب کو نااہل کر دیں گے توہین عدالت لگا کے، لیکن وہ اب فارغ ہو گئے ہیں، مطلب کہنے کہ وہ جج ہیں، کہنے کہ وہ چیف جسٹس ہیں، اپنی اہم ہی بس وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے پھر اگین وہ جملہ یاد رکھیے کہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ نپی تلی بہت کیلکولیٹڈ پالیٹکس کا دور ہے اور پالیٹکس ساری کر رہے ہیں، تو جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ بھی کیلکولیٹڈ مووز کریں گے کیونکہ گنجائش بہت کم ہے۔ اب عمران خان صاحب کو نہ کوئی ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تنگاڑے کندھوں پہ بٹھا کے وزیر اعظم کی کرسی تک لے جانے کی جرت کوئی نہیں کرے گا، کوئی چیف جسٹس نہیں کرے گا، تو کیلکولیٹڈ مووز کا دور ہے۔ اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی کیلکولیٹڈ مووز کر رہی ہے، اور ان کی جو کیلکولیٹڈ مووز ہیں وہ کم از کم سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا گہرائی میں دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کے لندن میں آج وزیر قانون صاحب ان سے ملنے گئے ہوئے تھے، اگلے ہفتے وزیر اعظم نے جانا ہے، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم بی بی بھی ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اور 3 مراحل جو ہیں وہ یا 3 ایشوز ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈسکس کرنے ہیں۔ نمبر 1 نگران حکومت، کہ کس کی نگران حکومت ہوگی۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کی اپنی چوائس ہوگی، پیپلز پارٹی مین کے مطلب ہے تو وہ اتحادی، لیکن راجہ ریاض صاحب کی مرضی کیا مرضی ہونی ہے، تو یہاں پر فیصلہ ان دونوں پارٹیوں نے ہی مل کے کرنا ہے۔ راجہ ریاض صاحب کو تو جو کہا جائے گا، جو جنہوں نے کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، انہوں نے اختلاف کا کہنا تو انہوں نے جھنڈا چک دینا، اختلاف اگر کہہ دینا انہوں نے کہ نہیں اوکے ہے تو اوکے ہے۔ تو یہاں پر بھی اوریجنلی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نگران حکومت کون سی ہونی ہے۔ نون لیگ نے اپنی گنجائش دیکھنی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اہداف دیکھنے ہیں۔ یہ میں گہری بات کی ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ 9 مئی جنہوں نے برپا کیا ہے ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کردار ختم ہو جائے گا جب ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی، اور بھی ان کے خلاف بڑے کیس ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو دوسرا مرحلہ یا دوسری ایشو ڈسکس انہوں نے کرنا ہے، وہ ٹکٹیں جو دے رہے ہیں آئندہ انتخابات میں، وہ انہوں نے ڈسکس کرنی ہے، اور آخری جو چیز ڈسکس کرنی ہے کہ آپ نے پاکستان کب بنا ہے۔ تو پاکستان وہ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں آئیں گے، یہ بات طے ہے، کیونکہ بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنا ویر اگر انہوں نے، اول تو میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نہ تاب ہے نہ خواہش ہے۔ خواہش تو خیر ہوگی، تاب بھی نہیں ہے اور حوصلہ بھی نہیں ہے۔ تاب کو حوصلہ کہہ لیں، حوصلے کو تاب کہہ لیں، کہ وہ اپنی کسی مطلب کہہ لیں کہ خواہش کے اوپر عمل کروا سکیں، لیکن سر کوئی رسک نہیں لے گا کیونکہ مارجن کوئی نہیں۔ اگر وہ کوئی فیصلہ جاتے جاتے اس طرح کا سنا جائیں، پاکستان میں موجود ہوں نواز شریف صاحب، اور وہ کوئی نہ کوئی وجہ آ جائیں، تو نواز شریف صاحب تو گئے نا سر۔ نواز شریف صاحب کی مرضی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آؤٹ کیا تھا، نااہل کیا تھا، وہ برائے نام ہی صحیح 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ ایک میسج ہوگا پاکستان کی ان قوتوں کو جو پاکستان کے عوام کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، ٹھونستے ہیں، دھونس چلاتے ہیں۔
ابھی تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چیزوں کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. تو نواز شریف صاحب فوری طور پر واپس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن جب تک وہ پاکستان سارے کے سارے فری ہو کے، ہر طرح کے جو ان کے خلاف مقدمات ہیں، سزائیں ہیں، وہ ختم ہو کے جب تک میدان عمل میں نہیں آتے، سیاست میں نہیں آتے، اپنی الیکشن کمپین نہیں چلاتے، میرا خیال ہے کہ انتخابات کا ڈول بھی جو ہے وہ اس وقت تک پوری طرح سیاست کے کنویں میں نہیں لٹکایا جائے گا. تو یہ ہے تیسری جو آخری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے کہ میرا ایک وکیل جس نے فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشن دائر کرنی تھی یا کی تھی، وہ میرے سے مل کے گھر سے نکلا تو اس کو اٹھا لیا گیا. عزیر بھنڈاری ان کا نام ہے، اور پھر ایک ان کے دوسرے وکیل ہیں، آج بھی ان سے ملاقات کر کے نکلے ان کو آخری عمر میں. یہ 2-3 وکیل ہیں یہ جو جن کو آخری عمر میں جو ہے وہ میری اگر زبان میں پوچھے تو ان کو جناب زیادہ عزت کروانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور اپنی آخری اننگ وہ کھیل رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ کے چکر میں وہ جو سیانے کوے کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہونا ہے. سیانے کوے کی مثال آپ نے سنی ہوئی، اگر نہیں سنی ہوئی تو اس پر غور کریں گے. کسی پنجابی اپنے دوست محلے دار جاننے والے سے پوچھیں گے کہ سیانا کوا کہاں پر گرتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سیانا کہاں کتنے ڈگتا ہے. تو یہ وہ سیانے کہاں ہیں جو غلاظت کے ڈھیروں پہ گر رہے ہیں. میرا اشارہ جو ہے وہ میں معذرت کے ساتھ دونوں سینئر وکلاء بھی ہیں، شہری بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. ایک کا نام ہے سردار لطیف خان کھوسا صاحب اور دوسرے ہیں اپنے اعتزاز احسن صاحب. تو مرضی ہے ان کی، لیکن جو ہیں نا اپنے لطیف کھوسا صاحب، ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہو گئی ہے، اور وہ جو فائرنگ ہوئی ہے وہ کچھ لوگوں کا نام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کروائی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ وہ پاکستان کے کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق وہ الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں کہ ہم 6-7 لوگ جو کورٹ رپورٹر تھے جن کا ماضی تھا، ہم نے کہا کہ یار یہ جو لطیف کھوسا صاحب کے گھر میں ہوئی ہے فائرنگ، اس کے اوپر آپ کو پہلا خیال کیا ذہن میں آتا ہے؟ تو ان کا پہلا جو سب کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہی نہ کرا لیے ہوئے کمپنی دی مشہوری واسطے. تو کیونکہ ساری انہوں نے کرمنل لا کی پریکٹس کی ہے، اس طرح کی فائرنگ کروانا ان کے لیے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کروائی ہوگی، میرے پاس اس طرح کی کوئی شواہد نہیں ہے. میں آپ کو جو فرسٹ ایک آتی ہے نا ان کے بارے میں جو تاثر آتا ہے، خیال جو آتا ہے، پہلی سوچ جو آتی ہے وہ یہی آئی. اور یہ 6 لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اس کی وجہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ جب ہم نے کورٹ رپورٹنگ شروع کی تھی تو ہمیں یہ ہمارے سینئرز نے بات بتائی کہ پہلے جو ہوتی تھی نا درخواست ضمانتیں، اس میں جو ایف آئی آر کی نقل لگتی تھی وہ اٹیسٹڈ نہیں ہوتی تھی، یعنی پولیس تھانے کے محرر کی مور نہیں ہوتی تھی اس پہ. یہ محرر کی مور جو لگنی شروع ہوئی ہے، یہ کچھ کیس اس طرح کے ہوئے جن کیسوں میں وکیل جو تھے وہ سردار لطیف خان کھوسا تھے کہ وہ تحریف کر لیا کرتے تھے ایف آئی آر میں. جرم کی جو نوعیت ہے وہ کم کر لیتے. مثال کے طور پہ کہ پیٹ میں عبد المجید نے عبد المجید کے پیٹ میں چھرا مارا تو وہ پیٹ کی جگہ کے پٹ کر دیتے تھے، پٹ میں چھرا مارا. اب پیٹ کی وہ وائٹل پارٹ ہے، وہاں پر بیل نہیں ہوتی اس طرح کے جرم میں. پٹ وائٹل پارٹ نہیں ہے، جان جانے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، جرم کی سنگینی کم ہے، اس لیے اس پر بیل ہو جاتی تھی. تو پھر جب 2-4 دفعہ اس طرح کی حرکات و سکنات پکڑی گئیں، نوٹ کی گئیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ایف آئی آر کی مصدقہ نقل لگائیں گے آپ. تو یہ پریکٹس لاہور ہائی کورٹ میں کم از کم ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے لاہور ہائی کورٹ میں. تو لہٰذا اس طرح کی جو شہرت وہ رکھتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا ڈیفنس والا گھر ہے وہ بھی کچھ اسٹیج 2 کے اوپر انہوں نے لیا ہوا تھا. تو بہرحال ان کا یہ ایک ہے. تو میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیلکولیٹڈ مووز، نپی تلی سیاست. لیکن عمران خان صاحب کو نپی تلی سیاست بھی نہیں کرنی آتی. اس ساری میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون علیحدہ سے نپی تلی سیاست کرے گی، فائدے میں رہے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نپی تلی سیاست کرے گی، اپنا حصہ بڑھا لے گی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نپے تلے انداز میں چلے گی، میرا خیال ہے کہ اپنے بڑے سارے گول اچیو کر لے گی. اور سب سے بڑا ان کا گول جو اچیو کرنا ہے وہ 9 مئی اور اس کے ماسٹر مائنڈز، وہ فوج کے اندر ہوں، فوج کے باہر ہوں، فوج کے سجے ہوں، وہ کھبے ہوں، وہ سیاستدانوں میں ہوں،
وہ پاکستان کی سول بیوروکریسی میں ہوں، وہ کہیں پہ بھی ہوں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا ان کا اس وقت کہہ لیں کہ وہ ایجنڈا نمبر 1 ہے۔ تو اس میں وہ کیلکولیٹڈلی بڑے نپے تلے انداز میں چل رہے ہیں، وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ عمران خان صاحب سے ٹارگٹ اچیو اس طرح کا کوئی نہیں ہونا۔ آج سنا انہوں نے عدالت میں اپنے وہ ہاتھ بھی نہیں ملایا اسد عمر صاحب کے ساتھ، جج کو جھاڑاں بکھریاں کھا لیاں۔ تو اس سارے کھیل میں جو بندہ لوزر ہے، جو نظر آ رہا ہے، کل کو انہونی کوئی ہو جائے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی چال آخری چال نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک ساری چالیں عمران خان صاحب کی ناکام ہیں، اور جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق جو لوزر پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں سمیت جتنے بھی پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو کھلاڑی ہیں، ان میں سب سے بڑا لوزر عمران خان صاحب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔